उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान बार बार अपने जहन में जोर डाल रहा था ताकि वो मुकद्दस कलाम को अविर्द कर सके, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब उसके जहन के गिर्द कोई फौलादी दीवार आ गई हो। होश में आने के बाद उसने देखा था कि वो और उसके साथी दीवार के साथ जंजीरों में जकड़े हुए मौजूद हैं। कमरे की दीवारों का रंग स्याह था और इन पर सांपों की तस्वीरें बनी हुई थी, जबकि एक दीवार पर अजीबुल खुल्कत शैतान की बड़ी सी तस्वीर बनी हुई थी। कमरे में इंतहाई तेज और मकरूस सी बू फैली हुई थी। सामने एक कुर्सी पर लॉर्ड जैक्सन और दूसरी कुर्सी पर एक नाटे कद लेकिन मजबूत जिस्म का आदमी बैठा हुआ था, जिसके सर के बाल छोटे थे लेकिन कांटों की तरह उठे हुए थे। उसकी आंखें हलकों में इस तेजी से चारों तरफ और मुसलसल घूम रही थी जैसे किसी मशीन के जरिए उन्हें हरकत दी जा रही हो। जबकि कमरे में 4 अजीबुल खुल्कत आदमी मौजूद थे जिनके जिस्म इंतहाई दुबले पतले थे लेकिन उनके सर पर बड़े बड़े और भारी थे। कमरे के एक कोने में गहरे नीले रंग की 4 बड़े बड़े कैन मौजूद थे जिन पर गंधक के तहज़ाब के बारे में तहरीर मौजूद थी, जबकि लॉर्ड जैक्सन ने उन्हें बताया था कि वो इस तहज़ाब को किस अंदाज में उन पर डालकर उन्हें इबरत लाहक मौत मारेगा। और लॉर्ड जैक्सन ने उन्हें शैतान के साथ शामिल होने की ऑफर भी की, जिसके जवाब में इमरान इंतहाई सख्त जवाब देना चाहता था लेकिन उसके जहन में वो अल्फाज ही ना आ सके। इमरान साहब, क्या होगा? मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरे जहन के गिर्द कोई फौलादी दीवार आ गई हो और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सफ्दर ने अचानक कहा। हाँ, उन्होंने यकीनन हमारी बेहोशी के दौरान कोई अमल किया है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पहुँच जाएं तो होश में आते ही रोशनी का कलाम पढ़कर सब चीज़ों का खात्मा कर देंगे, लेकिन अब कुछ भी याद नहीं आ रहा। इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, हमें इन जंजीरों से निजात हासिल कर लेनी चाहिए, वरना ये लोग वाकई जो कुछ कह रहे हैं वो कर गुजरेंगे। अचानक सदीकी ने कहा, मैंने चेक कर लिया है, हमारी क्लाओं के गिर्द कड़ों में बटन मौजूद हैं। हम इन बटनों को दबाकर इन जंजीरों से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जंजीरें हमारे पैरों के गिर्द नहीं हैं, सिर्फ हाथों और जिस्म के गिर्द है। लेकिन मसला यह है कि इनका खात्मा कैसे किया जाए। इमरान ने कहा, कुछ ना कुछ तो बहरहाल करना ही पड़ेगा, वरना बेबसी की मौत मर जाएंगे। सदीकी ने कहा, ओह, 1 मिनट, उन्होंने हमें जंजीरों में जकड़ रखा है। इसका मतलब है कि उन्हें इस हालत में भी हमसे खतरा लाहक है। इमरान ने कहा। इस बार जोसेफ खामोश है। सफ्दर ने कहा, क्यों जोसेफ, तुम वाकई ही खामोश हो? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा, बॉस, यहाँ आकर मुझे यूँ लग रहा है जैसे पूरा अफ्रीका देवताओं और विच डॉक्टरों से खाली हो गया है। बॉस, यहाँ आकर मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मैं अफ्रीका का प्रिंस नहीं बल्कि अफ्रीका की किसी दलदल के किनारे में रेंगने वाला कोई हकीर कीड़ा हूँ। जोसेफ ने रंधे हुए लहजे में कहा, तुम्हें प्रिंस बनकर दिखाओ। यहाँ खड़े खड़े तो तुम वाकई ही कैंचुए बन जाओगे। और सुनो, मैं जंजीरें खो रहा हूँ, तुम सब भी ये जंजीरें खोल दो, लेकिन ये शैतानी ताकतें हैं इसलिए ये आम हालात में हलाक नहीं होगी। अलबत्ता हम उन्हें फौरी तौर पर बेहोश करना होगा। इमरान ने कहा तो सबने अस्वात में सर हिला दिए। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और गर्सनुमा आदमी एक बड़ी सी बोतल उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये नामालूम जबान में बातें कर रहे हैं, शायद कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। तुम जल्दी से तेजाब कैन से बोतल में डालो ताकि उन्हें आजाब दिया जा सके। लॉर्ड जैक्सन ने इस गर्सनुमा आदमी से मुखातिब होकर कहा, हुक्म की फौरी तामील होगी आका। इस गर्सनुमा आदमी ने कहा, एक्शन। अचानक इमरान ने कहा, उसके साथ ही उसने कलाइयों में मौजूद कड़ों के बटन प्रेस कर दिए। दूसरे लम्हे कटाक की आवाज़ों के साथ ही जंजीरों में इसके कदमों में गिर गईं। उसके साथ ही उसके साथियों ने भी जंजीरें गिरा दी। फिर इससे पहले कि इस कमरे में मौजूद अफराद संभल दे, इमरान और उसके साथी ने वहां मौजूद अफराद पर इस कदर तेजी से हमला किया कि इनमें से किसी को संभलने का मौका ही ना मिल सका। इमरान ने लॉर्ड जैक्सन पर, जबकि सफ्दर ने लॉर्ड जैक्सन के साथ कुर्सी पर बैठे हुए काकाश पर और कैप्टन शकील सदीकी और जोसेफ ने इन 4 गजनुमा आदमियों पर हमले कर दिए थे। इमरान और सफ्दर दोनों ने इंतहाई बरकरफ्तारी से लॉर्ड जैक्सन और काकाश की गर्दनें पकड़कर उन्हें इस अंदाज में हवा में घुमाकर फर्श पर फेंक दिया कि उनकी गर्दनों में बल आ गए थे और उनके जिस्म इस तरह तड़पने लगे जैसे पानी से निकली हुई मछली तड़पती है। जबकि इधर यही काम सदीकी और कैप्टन शकील ने इन गर्सनुमा आदमियों के साथ किया, जबकि जोसेफ ने उन्हें इस अंदाज में बेहोश करने के बजाय अपने दोनों हाथ इन दोनों के चेहरों पर इस अंदाज में मारे कि वो दोनों गर्सनुमा आदमियों की आंखें उसने एक ही हमले में निकालकर बाहर फेंक दी और वो दोनों नीचे गिरकर चंद लम्हे तड़पे और फिर साकित हो गए। इसके साथ ही जोसेफ तेजी से पलटा और उसने फर्श पर पड़े हुए बाकी 2 गर्सनुमा आदमियों की आंखें भी निकाल दी और वो दोनों भी एक लम्हा तड़पने के बाद साकित हो गए। बॉस, इन दोनों की भी आंखें निकाल दें, ये भी हलाक हो जाएंगे। जोसेफ ने तेजी से काकाश की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं, उनकी आंखों पर कपड़ा बांध दो, ये बहुत बड़ी शैतानी ताकतें हैं। इमरान ने कहा, इमरान साहब, जोसेफ ऐसे लोगों के मुंह में काला तस्मा बांध दिया करता था जिसकी वजह से वो कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते। सफ्दर ने कहा, हाँ जोसेफ, इन दोनों के मुंह पर काले तस्मे बांध दो और दोनों को जंजीरों में जकड़ दो। इमरान ने तेजाब से भरे हुए कैनों की तरफ बढ़ते हुए कहा। इस गर्जनुमा आदमी ने अभी बोतल पूरी तरह भरी ना थी और वो वहीं रखी हुई थी।
عمران نے وہ بوتل اٹھائی اور ان گرسنما آدمیوں کی طرف بڑھ گیا جو بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، لیکن بہرحال وہ زندہ تھے۔ عمران نے ان کے جسموں پر تیزاب انڈیلنا شروع کر دیا۔ اس کے تیزاب انڈیلتے ہی کمرہ روح فرسا چیخوں سے گونج اٹھا اور عمران اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ گرسنما آدمی تیزاب جسموں پر پڑتے ہی خود بخود مایا میں تبدیل ہوتے چلے گئے اور یہ مایا زمین میں جذب ہو گیا۔ اوہ، تو یہ تیزاب ان کا مایا بنا دیتا ہے۔ بہت خوب، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر بوتل میں موجود باقی تیزاب ان دونوں کرسیوں پر ڈال دیا جن پر لارڈ جیکسن اور کاکاش بیٹھے ہوئے تھے۔ تیزاب جیسے ہی ان کرسیوں پر پڑا، ایک بار پھر کمرہ روح فرسا چیخوں سے گونج اٹھا اور کرسیاں اتنی تیزی سے راکھ میں تبدیل ہو گئی جیسے کسی نے انہیں برقی بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ اوہ، ان احمقوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ اپنی موت خود لے کر آ گئے ہیں، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور اس نے کین میں موجود تیزاب سے بوتل بھری اور پھر آگے بڑھ کر اس نے بوتل میں موجود تیزاب اس دیوار میں انڈیل دیا جہاں عجیب الخلقت شیطانی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی تیزاب تصویر پر پڑا، کمرہ ایک بار پھر انتہائی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 50-60 کے قریب عجیب الخلقت سانپ نما آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے، لیکن عمران نے ہاتھ میں موجود بوتل کا تیزاب ان پر اچھال دیا اور دیکھتے دیکھتے وہ سب کے سب مایا بن کر فرش پر بہتے ہوئے غائب ہو گئے۔ جوزف، تم خیال رکھنا، انہیں ہوش میں نہیں آنا چاہیے، میں باقی ساتھیوں سمیت یہاں کا سروے کر کے ابھی آتا ہوں، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ کین اٹھاؤ لیکن انتہائی احتیاط سے، اس میں دنیا کا سب سے خوفناک حد تک طاقتور تیزاب ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر وہ بوتل تیزاب سے بھر لی، لیکن وہ خود بھی تیزاب سے بچنے کے لیے بے حد احتیاط کر رہا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے ایک کین اٹھا لیا تھا جبکہ صدیقی خالی ہاتھ تھا۔ پھر وہ سب اس کمرے کے دروازے سے باہر آ گئے۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک دوسرے کمرے میں پہنچے، کمرہ خالی تھا۔ پھر وہ سب مختلف کمروں سے گزر کر ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک لکڑی کا صندوق موجود تھا جس کے گرد 10 بڑے بڑے سانپ پھن اٹھائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی عمران اس کے ساتھی اندر داخل ہوئے، وہ سانپ انتہائی خوفناک انداز میں پھنکارتے ہوئے ان کی طرف لپکے، لیکن عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل میں موجود تیزاب بجلی کی تیزی سے ان پر اچھال دیا۔ دوسرے لمحے کمرہ عجیب سی بو اور پھنکاروں سے گونج اٹھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سانپ اس طرح مایا بن کر غائب ہو گئے جیسے وہ بنے ہی مایا سے ہوں۔ اس بڑے سے کمرے کی چاروں دیواروں پر شیطانی تصاویر بنی ہوئی تھی۔ عمران نے باری باری ان سب تصویروں پر تیزاب انڈیل دیا اور تیزاب پڑتے ہی تصویریں اس طرح مٹ کر غائب ہونے لگی جیسے ان کا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی دور سے چیخنے اور رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دور کہیں ہزاروں لاکھوں عورتیں مل کر چیخ رہی ہوں اور بین کر رہی ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی تو عمران اس لکڑی کے صندوق کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جھک کر صندوق کھولا تو صندوق کے اندر ایک قدیم دور کی رسی لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ یہ سیاہ رنگ کی رسی تھی اور نہ جانے کس چیز سے بنائی گئی تھی۔ تو یہ ہے سواکی جس پر کابوس جادو کا سارا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے، عمران نے صندوق بند کرتے ہوئے کہا۔ صدیقی، یہ صندوق اٹھا لو، عمران نے کہا تو صدیقی نے آگے بڑھ کر صندوق اٹھا لیا۔ آؤ اب ان دو بڑے شیطانوں کا خاتمہ کر دیں، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران صاحب، یہ کین یہاں پلٹ نہ دیں تاکہ اگر کوئی باقی ماندہ شیطانی طاقتیں رہ بھی گئی ہوں تو وہ ختم ہو جائیں، صفدر نے کہا۔ ہاں، ویسے یہ بات پہلی بار میرے نوٹس میں آئی ہے کہ تیزاب سے بھی شیطانی طاقتیں آنن فانن نیست و نابود ہو جاتی ہیں، عمران نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کمرے کے دروازے سے باہر نکل کر کین میں موجود تیزاب انہوں نے کمرے کے فرش پر انڈیل کر کین بھی وہیں پھینک دیا۔ صدیقی وہ صندوق اٹھائے ہوئے تھا جبکہ عمران کے ہاتھ میں بوتل تھی، لیکن اب بوتل خالی تھی۔ وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے واپس کمروں سے ہوتے ہوئے اور راہداری سے گزرتے ہوئے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں جوزف لارڈ جیکسن اور کاکاش کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ دونوں اب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی، البتہ ان کی آنکھوں پر کپڑے بندھے ہوئے تھے اور منہ پر سیاہ تسمے بندھے ہوئے تھے۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی جوزف، عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں باس، جوزف نے کہا۔ عمران صاحب، پہلے ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہلاک ہو جائیں اور ہم پھنس کر رہ جائیں، صفدر نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، مجھے دراصل ان دونوں کی طرف سے فکر تھی۔ بہرحال تم کیپٹن شکیل کے ساتھ جاؤ اور راستہ تلاش کرو، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں واپس دروازے کی طرف مڑ گئے۔ صدیقی، یہ صندوق یہاں ان کے سامنے رکھ دو، عمران نے کہا تو صدیقی نے وہ صندوق فرش پر رکھ دیا۔ یہ بوتل تیزاب سے بھر دو، لیکن خیال رکھنا یہ دنیا کا انتہائی طاقتور تیزاب ہے، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے بوتل عمران کے ہاتھ سے لی اور اس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں کین موجود تھے۔ اس نے کین کو کھولا اور اس میں سے تیزاب اس بوتل میں ڈال دیا۔ عمران صاحب، اس کاکاش کو ہوش میں لانے کی بجائے اس پر تیزاب ڈال کر اس کا خاتمہ کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطانی طاقت ہمارے خلاف کوئی حرکت نہ کر ڈالے، صدیقی
صدیقی نے بوتل بھر کر واپس آتے ہوئے کہا، او ہاں، یہ واقعی ہی شیطانی طاقت ہے اور اس وقت شاید یہ اس مامار کی محافظ ہے، اس لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ یہاں جو بھی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، صرف یہ لارڈ جیکسن باقی رہ جائے گا کیونکہ یہ بہرحال انسان ہے، عمران نے کہا۔ تو صدیقی نے آگے بڑھ کر تیزاب سے بھری ہوئی بوتل اس کاکاش کے سر پر انڈیل دی اور تیزی سے جیسے ہی کاکاش کے جسم پر پڑا ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور پورے کمرے میں انتہائی مکروب بو پھیل گئی، اس کے ساتھ ہی رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کاکاش کا جسم مسلسل پھڑک رہا تھا، پھر اس نے مایا بن کر بہنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد خالی زنجیریں اکبی دیوار سے جا ٹکرائی۔ کاکاش کا جسم مایا بن کر غائب ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ہی دور سے ہلکے ہلکے دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دور کہیں بم دھماکے ہو رہے ہوں۔ ان دھماکوں کی آوازوں میں پھنکاروں اور رونے پیٹنے کی آوازیں بھی شامل تھی۔ پھر آہستہ آہستہ خاموشی طاری ہو گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تو صفدر و کیپٹن شکیل اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ دوسرا کہاں غائب ہو گیا؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ صدیقی نے اسے تیزاب ڈال کر فنا کر دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل سکا کہ اچانک جہاں ہم موجود تھے وہاں دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ اس کمرے کی چھت غائب ہو گئی۔ اس طرح ہر کمرے میں دھماکے ہوئے اور سب کمروں کی چھتیں غائب ہو گئی۔ ایک طرف سیڑھیاں بھی اوپر جاتی دکھائی دی اور اوپر آسمان نظر آنے لگ گیا ہے، صفدر نے کہا۔ اوہ اللہ کا شکر ہے، عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ میرے ذہن کے گرد دیوار ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا نام میرے لبوں پر آ گیا، یا اللہ تو واقعی ہی رحیم اور کریم ہے، عمران نے انتہائی تشکرکنانہ لہجے میں کہا۔ اور عمران صاحب، واقعی اب مجھے بھی ایسا ہی احساس ہونے لگا ہے، ورنہ اب تک ایسا سب کچھ ہمارے ذہنوں سے غائب ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد رحیم ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی خلا تھا جو اب پر ہو گیا ہو، صفدر نے کہا۔ تمہاری کیا پوزیشن ہے جوزف؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، وچ ڈاکٹر روما نے دوبارہ ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا ہے، اب میں پرنس ہوں، حقیر کینچوا نہیں ہوں، جوزف نے بھی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مامار مرکز ختم ہو گیا ہے اور یہ کاکاش کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس باس، صدیقی نے جیسے ہی اس ٹھگ نے کاکاش پر تیزاب ڈالا، وچ ڈاکٹر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، جوزف نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ اب اس لارڈ جیکسن کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دو اور اب یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عمران نے کہا۔ وہ کیسے؟ بہرحال یہ شیطان کا نمائندہ ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی ہے، ہمارے اندر جو خلا اس شیطانی مرکز میں داخل ہونے سے پیدا ہو گیا تھا وہ پر ہو گیا ہے، اب یہ شیطانی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس صندوق میں موجود رسی کو بھی تیزاب ڈال کر فنا کر دینا چاہیے، صدیقی نے کہا۔ اس لارڈ جیکسن کے سامنے ایسا ہوگا تاکہ اسے بھی معلوم ہو سکے جس پر اس کا سارا نظام قائم تھا اس کا کیا حشر ہوا اور اس نے اپنی حدود سے باہر نکل کر کیا حماقت کی ہے، عمران نے کہا۔ تو صفدر نے آگے بڑھ کر پہلے اس لارڈ جیکسن کی آنکھوں سے کپڑا کھول کر ایک طرف پھینک دیا اور پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ عمران اور اس کے دونوں ساتھی سب خاموش کھڑے تھے کیونکہ کمرے میں موجود دونوں کرسیاں انہوں نے پہلے ہی راکھ میں تبدیل کر دی تھی۔ چند لمحوں بعد جب لارڈ جیکسن کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو صفدر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، تسمہ ابھی تک لارڈ جیکسن کے منہ میں موجود تھا۔ چند لمحوں بعد ہی لارڈ جیکسن ہوش میں آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تن سا گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے آپ کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے عمران اور اس کے ساتھیوں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم کس طرح آزاد ہو گئے؟ کیا مطلب؟ کیا تم کابوس جادو سے بڑھ کر جادو جانتے ہو؟ وہ کاکاش کہاں ہے؟ لارڈ جیکسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شروع میں اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے تھے لیکن پھر منہ میں تسمہ خود بخود ایڈجسٹ ہو گیا، اس کے الفاظ سمجھ میں آنے لگے۔ کابوس جادو کا مرکز مامار اس کاکاش اور تمہاری کالی طاقتوں سمیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیست و نابود ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ اور جیسے ہی عمران کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا نام نکلا، لارڈ جیکسن کے جسم میں اس طرح زوردار جھٹکا کھایا جیسے کسی نے اسے پوری قوت سے کوڑا مار دیا ہو۔ تم یہ روشنی کی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ میں نے تمہارے ذہن بند کر دیے تھے۔ پھر یہ، لارڈ جیکسن نے کہا۔ دیکھو یہ ہے وہ صندوق جس میں سواگی ہے، دیکھ لو، یہی ہے نا، عمران نے کہا۔ تو لارڈ جیکسن کی نظریں سامنے فرش پر پڑے ہوئے صندوق پر پڑی تو وہ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ یہ کیسے یہاں آ گیا؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کمرے میں تو کابوس جادو کی سب سے بڑی طاقتیں موجود تھی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ لارڈ جیکسن نے کہا۔ تم سے حماقت یہ ہوئی لارڈ جیکسن کہ تم نے یہاں مامار میں انتہائی طاقتور تیزاب کے کین منگوا لیے، یہ سارا کام اس تیزاب نے دکھا دیا، تیزاب نے تمہاری ساری طاقتوں کو پانی بنا کر نیست و نابود کر دیا اور تمہاری کاکاش بھی اس تیزاب کی نظر ہوا ہے۔
عمران نے کہا تو لارڈ جیکسن کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ ویری بیڈ، اوہ ایسٹ، مجھے بتایا گیا تھا کہ ایسٹ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے، کابوس جادو کا توڑ ہی ایسٹ ہے۔ ویری بیڈ، مجھے اس کا خیال ہی نہ آیا تھا، لارڈ جیکسن نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ صدیقی، اس صندوق کو کھول کر تیزاب کی ساری بوتل اس پر انڈیل دو، عمران نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں ایسا مت کرو، صدیوں سے قائم کابوس جادو کا خاتمہ مت کرو، تمہاری ساری دنیا کی دولت لے لو، تم جو چاہے لے لو، مگر ایسا مت کرو، لارڈ جیکسن نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تم سازش ختم کر دو، لیکن تم تو فرعون بنے ہوئے تھے، اور فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو اب تمہارا ہو رہا ہے، عمران نے کہا، اور اسی لمحے صدیقی نے کین سے تیزاب کی بوتل بھری اور پھر لا کر اس نے واقعی صندوق کھولا اور تیزاب کی بوتل اس میں انڈیل دی۔ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور صندوق اور اس کے اندر موجود رسی سب پانی بن کر بہہ گئے اور فرش میں جذب ہو گئے۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، جبکہ لارڈ جیکسن کے منہ سے یکلخت چیخ نکلی اور اس کا جسم اس طرح تڑپنے لگا جیسے یہ تیزاب صندوق کی بجائے اس کے جسم پر ڈالا جا رہا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم یکلخت گلنے سڑنے لگا، اور کمرے میں اس قدر مکروہ بو پھیل گئی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان کی آنتیں حلق سے باہر آ جائیں گی۔ بھاگو یہاں سے، عمران نے کہا، اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ عمران نے کار سید چراغ شاہ صاحب کے مکان کے قریب لے جا کر روکی اور پھر نیچے اتر ہی رہا تھا کہ مکان کا دروازہ کھلا اور سید چراغ شاہ صاحب کا صاحبزادہ باہر آ گیا۔ آئیے تشریف لائیے، قبلہ والد صاحب کافی دیر سے آپ کے منتظر ہیں۔ سلام دعا کے بعد صاحبزادے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے تو آج تک پوچھا ہی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام عبدالرحیم ہے جناب، شاہ صاحب کے صاحبزادے نے انتہائی احترام بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے بھی شاہ صاحب کی طرح روحانی درجات حاصل کیے ہوئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، ابھی میں اپنی دینی تعلیم مکمل کر رہا ہوں، عبدالرحیم نے جواب دیا۔ اچھا، کیا پڑھ لیا ہے آپ نے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ الحمدللہ، میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے اور تجوید پڑھ رہا ہوں، عبدالرحیم نے جواب دیا۔ تجوید؟ جہاں تک میرا خیال ہے تجوید کا مطلب ہوتا ہے عمدگی سے کوئی کام کرنا، پروفیسروں نے بتایا تھا، عمران نے کہا۔ آپ نے درست فرمایا ہے، یہ ایک ایسا علم ہے جس میں حروف کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں قرآن مجید اور عربی آیات کو صحیح اور عمدہ طریقے سے پڑھنا اور منہ سے ادا کرنا، عبدالرحیم نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا، وہاں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ آپ تشریف رکھیں، میں قبلہ والد صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع کرتا ہوں، عبدالرحیم نے کہا اور اندرونی دروازے سے دوسری طرف چلا گیا۔ عمران ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سید چراغ شاہ صاحب اپنے مخصوص انداز میں اندر داخل ہوئے تو عمران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑے معتمانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں سدا خوش رکھے، تمہاری عاقبت باخیر ہو، بیٹھو، سید چراغ شاہ صاحب نے اس کے سر پر مشفقانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب آپ کی بدولت ہے شاہ صاحب، ورنہ مجھ جیسے دنیا دار کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاہ صاحب کی چارپائی پر بیٹھنے کے بعد وہ سامنے والی دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور عبدالرحیم ایک بڑا سا گلاس اٹھائے اندر داخل ہوا، اس میں سرپوش موجود تھا۔ یہ دودھ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عمران نے گلاس لیتے ہوئے کہا، پھر اس سے پہلے ایک چھوٹا گھونٹ لیا اور پھر 3 گھونٹ میں دودھ پی کر اس نے شکریہ کے ساتھ گلاس واپس کر دیا۔ وہ جیب سے رومال نکال کر منہ صاف کر دیا۔ عبدالرحیم گلاس لے کر واپس چلا گیا۔ تم نے واقعی بے پناہ ذہانت سے اس کابوس جادو اور اس کی شیطانی ذریات کا خاتمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، شاہ صاحب نے کہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا ہے شاہ صاحب، ویسے ایک بات پوچھنی ہے، آپ ناراض تو نہ ہوں گے، عمران نے کہا تو سید چراغ شاہ صاحب بے اختیار چونک پڑے۔ کیسی بات؟ شاہ صاحب نے چونک کر کہا۔ شاہ صاحب، خیر و شر کی آویزش تو ازل سے چلی آ رہی ہے، کیا آپ کابوس جادو کے خاتمہ سے یہ آویزش ختم ہو جائے گی؟ عمران نے کہا۔ تم خود اس سوال کا جواب دوسروں کو دیتے رہے ہو کہ لارڈ جیکسن نے اپنی حدود سے تجاوز کرنا شروع کر دیا تھا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ شاہ صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے واقعی اس بات کو اس تناظر میں سوچا بھی ہے اور اس بارے میں دوسروں کو بھی کہا ہے، لیکن میرا اپنا ذہن اس بارے میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوا، عمران نے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ خیر و شر کی اس آویزش میں شر کی قوتوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے
کہ وہ جس طرح چاہیں خلق خدا کو گمراہ کرتی رہیں۔ شاہ صاحب نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں شاہ صاحب، میرا یہ مطلب نہیں، لیکن خیر کی قوتیں تو بہرحال کام کرتی ہی رہتی ہیں، ان میں دنیا دار لوگوں کو کیوں شامل کر لیا جاتا ہے؟ عمران نے کہا تو شاہ صاحب نے ایک بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب میں سمجھ گیا، تمہارا مطلب ہے تم جیسے لوگوں کو کیوں اس معاملے میں گھسیٹا جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکر گزار ہوں شاہ صاحب کہ اس نے اس نیک کام کے لیے مجھ جیسے حقیر اور عاجز بندے کا انتخاب کیا۔ لیکن عمران نے کہا، بس مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا دوں کہ جس طرح شر کے حدود مقرر ہیں اس طرح خیر کی قوتوں کے بھی حدود مقرر ہیں، ان حدود سے وہ بھی تجاوز نہیں کر سکتے، اور اگر کرتی ہیں تو پھر وہ فخر وغیرہ کی حدود میں شامل ہو کر سب کچھ برباد کر بیٹھتی ہیں۔ تم نے شر کے خلاف جدوجہد کی اور تمہیں کامیابی ملی، یہ واقعی تم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا، ورنہ جس طرح تم نے انتہائی احمقانہ کام کیا تھا کہ حروف موقتات کو اپنے سے علیحدہ کر دیا تھا، تمہیں شاید اس کی اس قدر خوفناک سزا ملتی کہ تم برباد ہو جاتے، لیکن تمہاری نیت کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو گیا۔ تم نے اس نیت سے ہی ایسا کیا تھا کہ اس طرح تم معمار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ان حروف موقتات کے ساتھ تم وہاں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ معمار میں داخلہ تمہارے لیے قدرت نے خود طے کر لیا تھا، ورنہ وہ تمہیں کسی صورت معمار میں نہ لے جاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے اس لارڈ جیکسن کے ذہن سے یہ بات معاف کر دی گئی کہ تیزاب ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس نے تیزاب خود منگوا لیا، جس کی وجہ سے تم نے اور تمہارے ساتھی معمار کا مرکز تباہ اور وہاں کی شیطانی قوتوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ تم نے جس طرح حروف موقتات کو اپنے سے علیحدہ کیا تھا، تمہارا وہاں نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ان حروف کے ساتھ تم لارڈ جیکسن کے شیطانی محل میں داخل ہو سکتے تھے تو معمار میں بھی داخل ہو سکتے تھے۔ بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور تمہاری ماں کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے تم کامیاب ہو گئے۔ البتہ تم نے یہ بات شاید یہ سوچ کر کی ہے کہ میں تمہیں زبردستی ان معاملات میں گھسیٹ لیتا ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ کہیں اور کیا گیا تھا۔ میں نے تو اپنے طور پر تمہیں فارغ کر دیا ہوا ہے، لیکن تم اب نہ جانے کن کن نظروں میں آ چکے ہو، اس لیے تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں نیکی کے کام میں شامل کر لیا جاتا ہے تاکہ تمہاری آخرت سنور سکے۔ شاہ صاحب نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، میں دل و جان سے نیک کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں شاہ صاحب، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایک بار آپ میری انہی باتوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے، پھر سیکرٹ سروس کا سارا سیٹ اپ بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس سلسلے میں مناسب رہنمائی نہیں ملتی اور میں الجھتا رہتا ہوں۔ اب اس کابوس جادو میں بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس طرح ان کا خاتمہ کروں۔ عمران نے موتبانہ لہجے میں کہا، میں تمہاری الجھن کو بخوبی سمجھتا ہوں۔ اصل میں تمہارے ذہن میں خیر کی قوتوں کے بارے میں ایسا نظریہ ہے جیسے یہ قوتیں خدا نخواستہ غیب کا علم رکھتی ہیں، انہیں وہ سب کچھ پیشگی معلوم ہو جاتا ہے جو کچھ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والا ہے، اور انہیں اس کے خاتمے کا طریقہ کار بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن تمہیں کچھ نہیں بتایا جاتا اور تمہیں اس بات پر غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انسان کو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے جتنا وہ معلوم ہونے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے خیر کی قوتوں کو بھی وہی کچھ معلوم ہوتا ہے جس کے معلوم ہونے کی وہ اجازت دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو راستے خود بخود ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے شامل حال ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے اور اپنی ذہانت استعمال کرنا پڑتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں خیر کے راستے پر کام کرنے والا کوئی روبوٹ نہیں ہوتا تاکہ جو کچھ اس میں فیڈ کر دیا جائے وہ ویسا ہی کرتا ہے، اسے بہرحال جدوجہد کرنا پڑتی ہے، نا امیدی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ہمت اور حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا پڑتی ہیں،
اس کے حضور گڑگڑانا پڑتا ہے، پھر چاہ کر اسے کامیابی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں جب ایسے کام پر بھیجا جاتا ہے تو تمہیں لکھ کر نہیں دیا جا سکتا کہ تم نے گھر سے نکل کر کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا، کس جگہ جانا ہے اور کس کس کا خاتمہ کس کس انداز میں کرنا ہے۔ یہ سب تمہید کی باتیں ہوتی ہیں، صرف ایک مقصد سامنے ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ باقی اللہ کی رحمت ہے جو ایسے انسان کے ہر قدم پر ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات بخوبی سمجھ گیا ہوں شاہ صاحب، لیکن ایک بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا کابوس جادو کے خاتمے سے اس دنیا میں شر ختم ہو جائے گا؟ کیا شیطان ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا؟ اس جیسے ہزاروں نظام یہاں کام کر رہے ہوں گے، ہم آخر کس کس کو ختم کریں گے؟ عمران نے کہا، تم جرائم کے خلاف کام کرتے ہو، بولو کرتے ہو نا؟ شاہ صاحب نے کہا، جی ہاں۔ عمران نے جواب دیا، تو کیا تمہارا مشن مکمل ہونے کے بعد جرائم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا تم سے پہلے جرائم نہیں ہوتے تھے؟ اور کیا تمہارے بعد جرائم نہ ہوں گے؟ پھر تم کیوں جرائم کے خلاف کام کرتے ہو؟ پوری دنیا میں سینکڑوں بلکہ لاکھوں جرائم پیشہ تنظیمیں ہوں گی، بے شمار ایجنسیاں ہوں گی، جبکہ تمہارا مشن ایک کے خلاف ہوتا ہے، تم اس سے نپٹ لیتے ہو۔ پھر کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو گیا؟ شاہ صاحب نے کہا، ہمارا تو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے شاہ صاحب، ہمارا تعلق پاک ایشیا سے ہے۔ پاک ایشیا کی سلامتی کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو ہم اس سازش کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ورنہ ہم حرکت میں نہیں آتے۔ یہ درست ہے کہ لاکھوں جرائم پیشہ تنظیمیں ہوں گی، لیکن ہم صرف اس کے خلاف کام کرتے ہیں جو پاک ایشیا کے لیے مجموعی طور پر خطرہ ہو، لیکن یہاں میرے سامنے ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ عمران نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا، تم صرف ایک ملک کے لیے لڑتے ہو، جبکہ پورا عالم اسلام ایک کنبہ ہے، خاندان ہے۔ کیا عالم اسلام کے خلاف جب کوئی سازش کی جاتی ہے تو کیا اس کے خلاف کام نہیں کیا جا سکتا؟ اب تم خود بتاؤ کہ لارڈ جیکسن اور یہودیوں کی یہ سازش کامیاب ہو جاتی کہ تمام عالم اسلام میں کابوس جادو کے محبت بنائے جائیں اور انہیں سازش کا گڑھ بنا دیا جائے، تو کیا یہ مشن عالم اسلام کے تحفظ اور سلامتی کا مشن نہیں کہلا سکتا؟ کیا اسے صرف اس لیے نظر انداز کر دیا جائے کہ اس کے خاتمے سے دنیا بھر میں موجود تمام کالی طاقتیں ختم نہیں ہو سکتی؟ شاہ صاحب نے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ آپ کی مہربانی شاہ صاحب، آپ نے واقعی میری آنکھیں کھول دی۔ میں واقعی کنویں کا میڈک بن کر سوچتا ہوں۔ میں صرف عالم اسلام کے کسی ملک کے خلاف سازش پر کام کرتا ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کی طرف میری توجہ ہی نہیں ہو سکی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ بات مجھ پر واضح کر دی۔ میری طرف سے ایک گزارش ہے کہ آپ ایسے مشن کے دوران میری بھرپور رہنمائی کر دیا کریں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا اور میری رہنمائی کیا؟ میری تو اس سارے معاملے میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسا ذہن بخشا ہے اور جیسا ٹھوس اور سالے کردار بخشا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ورنہ حقیقت ہے انسان کو پھسلتے دیر نہیں لگتی اور وہ ایک لمحے کی لگرز سے اپنی صدیوں کی کمائی گنوا بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی دانستہ لغزش سے دور رکھے۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے انتہائی مشفقانہ لہجے میں کہا، اوہ نادانستہ لغزش، اس کا کیا ہوگا؟ عمران نے جان بوجھ کر قدرے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اس کے لیے تمہاری اماں بھی کی دعائیں ہی کافی ہیں۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، اور آپ کی دعائیں بھی تو میرے ساتھ رہتی ہیں شاہ صاحب۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنے بیٹے عبد الرحیم سے بھی زیادہ عزیز ہو، اس لیے کہ تم مجاہد ہو، میدان عمل کے شاہ سوار ہو، اور وہ کیلو کال کی سطح سے ابھی اوپر نہیں اٹھا۔ البتہ ایک بات اور تمہیں بتا دوں کہ ہر بار جب تمہارا خیر و شر و شار والا معاملہ ختم ہوتا ہے تو میرے پاس آ کر کسی نہ کسی انداز میں مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہو کہ تمہیں آئندہ ان معاملات میں شامل نہ کیا جائے۔ گو مجھے معلوم ہے کہ اب بھی تمہارا یہاں آنے کا یہی مقصد تھا، لیکن تم نے دانستہ اس بات کو
पर्दों में लपेट कर पेश किया ताकि मैं नाराज़ ना हो जाऊं। हालांकि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरना चाहिए। जो कुछ तुम हो, जिस तरह के भी हो, ये सिर्फ अल्लाह ताला की देन है, वरना तुमसे भी सलाहियतों के मालिक लोग और ज़्यादा इस दुनिया में मौजूद हैं। तो क्या पाकीशिया में भी मौजूद नहीं होंगे? लेकिन खैर की नुमाइंदगी तुम्हें बख्शी जाती है। और अगर तुम्हें यकीन करो तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी इस शमूलियत पर तुम पर बेपनाह रश्क आता है कि काश तुम्हारी जगह मैं होता, ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी का तुम जैसा हिस्सा ना सही, तुमसे हज़ारों गुना कम ही सही, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। शाह साहब ने कहा तो इमरान की आंखों में यकलख तेज चमक उठी और चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। वाकई ही रोशन ज़मीन है शाह साहब, दूसरों की नीयतों को भी जान जाते हैं। मैं वाकई इस ख्याल से हासिल हुआ था, लेकिन आपने जिस अंदाज में आज मुझे समझाया है उससे मुझे वाकई ही अपने खुशकिस्मती का एहसास होने लग गया है। और मैं आपका भी और अल्लाह ताला का भी बेहद मशकूर हूँ कि इसने मुझे इस सआदत के लिए मुंतखब किया। अब इंशाअल्लाह आइंदा मैं दिलो जान से इस काम में शरीक हुआ करूँगा। इमरान ने कदरे जज्बाती लहजे में कहा तो शाह साहब के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। तुम मुझे इतनी अहमियत देते हो, तुम्हारी मेहरबानी। इस बिना पर अलबत्ता मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। शाह साहब ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। आप ये अल्फाज कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं शाह साहब, आप हुक्म फरमाए। इमरान ने कहा, हुक्म तो तुम्हें सदर मुमलिकत भी नहीं दे सकते। मुझ जैसा आजिज़ और बूढ़ा देहाती तुम्हें कैसे हुक्म दे सकता है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम इनफरादी तौर पर तो लोगों की मुश्किलात दूर करते रहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई ऐसा इदारा कायम करना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत की जा सके। ये तुम्हारी तरफ से सदका जारिया होगा, और अल्लाह ताला की खुशनुदी भी इसी में है कि हम इनफरादी मदद के साथ साथ इज्तमाई मदद पर भी अमल पैरा हों। और ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ, तुम ऐसा करने की पोजीशन में हो। शाह साहब ने कहा, आपका मतलब है कि कोई हस्पताल कायम किया जाए? इमरान ने कहा, हस्पताल बनाना भी नेकी का काम है, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार और मसाइल हैं जिनको हल करके आम लोगों की भरपूर अंदाज में मदद की जा सकती है। मसलन लोगों को बेहतर रोज़गार मुहैया करने का कोई प्रोजेक्ट कायम करो। मेरे जहन में एक ख्याल है कि तुम कोई ऐसा इदारा कायम करो जो गरीबों, बेवाओं और यतीमों को मुख्तलिफ फ़नून में बाकायदा माहिर बनाए, और हर फ़न के लिए इस इदारे के तहत इन तरबियत याफ्ता अफराद को भरपूर कर्ज़े मुहैया किए जाएँ। मसलन एक बेवा औरत कढ़ाई का काम महारत से कर सकती है, लेकिन उसके पास उसे ताजराना अंदाज में तैयार करने के लिए रकम नहीं है, और ना उसके पास वसाइल और तजर्बा है कि वो अपना तैयार कुर्ता माल फरोख्त कर सके। ये सारा काम तुम्हारा इदारा करे। वो इन हुनरमंद लोगों को भारी कर्जे देकर इनसे काम कराए, और इनके काम को इदारा अपने तौर पर मुख्तलिफ मंडियों, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर फरोख्त करने का एहतमाम करे। इससे जो मुनाफा हो, इसमें से अखराजात निकाल कर बाकी मुनाफा इस औरत को दे दिया जाए। इस तरह बेशुमार लोगों को रोज़गार मुहैया किया जा सकता है, और लोगों को गुर्बत और माशी बदहाली के दलदल से निकाला जा सकता है। शाह साहब ने कहा, आपने वाकई बेहतरीन मनसूबाबंदी की है शाह साहब, लेकिन ये काम तो हुकूमत का है। क्यों ना हम हुकूमत से कहकर ऐसा इदारा बनवा दें? इमरान ने कहा, हुकूमती कारिंदों में वो दर्द दिल नहीं हो सकता जो इस इदारे के कारकुनों में होना चाहिए। और ये बात भी बता दूं कि इंसान कार खैर का इरादा करे और इसके लिए जद्दोजहद का आगाज़ करे तो बेशुमार मसाइल जो बेसाहिर लालंच नज़र आते हैं, अल्लाह ताला की मदद से खुद ब खुद हल होते चले जाते हैं। लोगों को भिखारी बनाने की बजाय बारोज़गार बनाओ। ये ऐसा सदका जारिया है जिससे तुम समेत लाखों करोड़ों अफराद फैज़ याब होंगे। शाह साहब ने कहा, आपने वाकई ही शानदार मनसूबा बनाया है शाह साहब। आप मेरे हक़ में दुआ करें, मैं अल्लाह ताला की मदद से इस पर काम शुरू करता हूँ, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। इमरान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। उसे वाकई ही शाह साहब का ये मनसूबा बेहद पसंद आया था। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी तौफीक दे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। शाह साहब ने कहा तो इमरान ने शुक्रिया अदा करते हुए इनसे इजाज़त हासिल की, और थोड़ी देर बाद वो कार में बैठा वापस दारुल हुकूमत की तरफ जा रहा था। लाइक, कमेंट, शेयर।
press the bell icon